अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये कल पढ़े थे ना। ये मजलिस तहकीम जो अरेंज हुई थी जब रमज़ान की मुद्दत पूरी हो गई थी, जब डिसाइड हुआ था ना सफ़र के महीने में कि रमज़ान तक का टाइम है और उसमें फिर जो है फाइनल फैसला दिया जाएगा। तो मजलिस तहकीम इसको नाम दिया गया था, जिसमें ये फैसला सुनाया जाना था, सारी बातचीत होनी थी। ठीक है, लेकिन इसमें ये हुआ था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पहुँच गए थे, फिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत भी दी थी कि वो भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं आ सके थे, क्योंकि पीछे जो ख़वारिज थे, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ना बगावत की तैयारियाँ कर रहे थे और लिखा था बुक में कि खिलाफत इस्लामिया का तख्त पूरा उलट देने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह की चीज़ें ना। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे को छोड़ के नहीं आ सकते थे, फिर मामलात और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें जो एग्ज़ैक्टली क्या बातचीत हुई थी इस मजलिस में, ये जो रिवायात में उतना क्लियरली ये बातें नहीं आई हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। तो बस थोड़ी-थोड़ी बातें ही पता चलती हैं कि 2 चीज़ों पे असल बात हो रही थी, एक तो क़िसास उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे और दूसरा खिलाफत के मसले के ऊपर ना, कि मतलब खलीफा किसको बनना चाहिए, ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे थे। उसमें फिर जो है कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा था। दोनों हकम मतलब कि कोशिश कर रहे थे कि किसी सॉल्यूशन तक पहुँचे, लेकिन नहीं निकल पा रहा था, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि किसी तीसरे को खलीफा बना देते हैं, ना हज़रत अली को, ना हज़रत मुआविया को, किसी तीसरे को बना देते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सामने आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे। तो लेकिन फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है राज़ी नहीं हुए इस बात पे, और उसके फिर रीज़न्स लिखे हुए आ रहे थे कि ये था ना, दर्ज झेल हक़ाइक़ पर गौर करें तो मालूम होगा कि उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ना, कि वो मतलब वो उनको लग रहा था ये मसले का हल नहीं। अब उसके जो रीज़न्स थे वो हम लोग मेरे ख़्याल से हमने 1-2 पढ़ लिए थे, फिर तीसरा पढ़ना था तो फर्स्ट से ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ। देखिए, पहला ये था कि ये बात साबित है कि फ़रीक़ैन का असल तनाज़ा खिलाफ़त के इस्तिहक़ाक़ पर नहीं, क़िसास पर था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़िलहाल खलीफ़ा ना मानने के बावजूद सही रिवायत के मुताबिक उन्हें खिलाफत का अहल ज़रूर तस्लीम करते थे और बरमला कहते थे कि मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं, वो मुझसे बड़े आलिम और ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं। ठीक है ना? तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा किसी को खिलाफत का हकदार नहीं समझते थे। सही है? दूसरा उनका कहना था, अली कातिलीन उस्मान को हमारे हवाले कर दें, मैं सरे तस्लीम खम कर दूंगा। अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन जाते तो भी कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि फिकही पेचीदगी के बाइस क़िसास उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गालिबन वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हटकर कोई राह अमल ना अपना सकते। इसलिए अहले शाम का वही एतराज़ फिर भी बाकी रहता। ठीक है ना? इवन अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बन भी जाते खलीफा, तब भी वो वही वाला तरीका इख्तियार करते जो हज़रत अली का था, तो फिर भी कोई चेंजेस तो नहीं आने थे ना, फिर मसला वही का वही रह जाता। नंबर 2, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशकश से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि अहले शाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा किसी को पसंद नहीं करते। ऐसे में किसी नए शख्स का मुत्तफ़िका खलीफा बनना मुमकिन नहीं था, बल्कि ये खतरा था कि नए शख्स की नामज़दगी पर फ़रीक़ैन में से बहुत से लोग मज़ीद एतराज़ करेंगे। इस तरह इंतशार ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा। उम्मत 2 की जगह 3 या 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो अहले शाम वाले हज़रत मुआविया के अलावा किसी को नहीं पसंद करते, तो फिर भी वही बात हो जाती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खलीफा बन जाते, तब भी वो मसला हल की तरफ नहीं जाता। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिबई तौर पर भी सियासी उमूर से लाताल्लुक़ रहना तबई तौर पर भी सियासी उमूर से लाताल्लुक़ रहना पसंद करते थे। अच्छा, यानी कि जो मतलब कि वो पॉलिटिकल जो मामलात थे, उनसे थोड़ा-सा ना दूर रहना पसंद करते थे। हर एक की एक अलग नेचर होती है ना, तो उनकी नेचर ये थी कि वो पॉलिटिकल मामलात से ना थोड़ा दूर रहना चाहते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। डेफ़िनिटली दूसरे मामलात में फिर वो आगे होंगे, लेकिन इसलिए फिर वो उनको लग रहा था कि उनका खलीफा बनना मुनासिब नहीं है, और वन ऑफ द रीज़न्स ये भी था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बरहक है, उनके मुतालिक फैलाए गए शकूक व शुबहात गलत हैं, वो खलीफा राशिद हैं और फिल वाक़े उनसे बेहतर कोई सरबराह उम्मत को मयस्सर नहीं आ सकता।
मैं उनकी जगह लेना हरगिज किसी बरकत और रहमत या इत्तेफाक की उम्मत का बाइस नहीं बन सकता था। सही है। तो वही वाली बात बता रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा खिलाफत के हकदार समझती है हजरत अली को थे, तो वो उनकी जगह किस तरह से ले सकते थे ना। तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीजंस था कि जो सबसे ज्यादा हकदार है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से उम्मत को लेकर चला सकता है, उसकी जगह वो कैसे ले सकते थे ना। सही है ना। गुफ्तगू का आखिरी दौर। तहकीम में बातचीत का सिलसिला बंद गली में पहुंच गया था। बंद गली में पहुंच गया था, मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था आगे, है ना, ऐसी बात होगी ना। कि तहकीम में बातचीत का सिलसिला बंद गली में पहुंच गया था। ये सूरत हाल हकमैन के लिए भी तकलीफ दे थी और दीगर हाजिरीन के लिए भी। हकमैन के लिए भी तकलीफ दे थी, जो दोनों हकम बनाए गए थे उनके लिए भी तकलीफ दे थी, और जो दूसरे लोग मजलिस तहकीम में बैठे थे उनके लिए भी तकलीफ दे थी ये बात। क्योंकि हर एक उम्मत का खैर ख्वाह था और तहे दिल से चाहता था कि उम्मत के ये दोनों नेक ग्रोह, जिनकी क़यादत अकाबिर सहाबा कराम के हाथ में थी, मुत्तहिद हो जाएं। मगर अब वो ये तल्ख हकीकत कबूल करने पर मजबूर थे कि उम्मत में फिलहाल इत्तेहाद नहीं हो सकता। इस नई सूरत हाल में अकाबिर को बहरहाल ये तो तय करना था कि अब फरीकैन की हैसियत क्या होगी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा सभी ये चाह रहे थे वहां पर, जो भी मजलिस का पार्ट थे, कि इत्तेहाद कायम हो जाए, उम्मत एक पेज पर आ जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो अब फाइनली फिर क्या फैसला किया जाए। जाहिर है जंग बंदी की वजह से दोनों फरीक अ, मुताहा मुतहारिब नहीं रहे थे। मुतहारिब, जंग बंदी यानी कि जंग नहीं कर सकते थे, कुछ इस तरह हर्ब से ही निकला होगा ना मुतहारिब। ये लास्ट पैराग्राफ की ना पहली लाइन है। जाहिर है जंग बंदी की वजह से दोनों फरीक मुतहारिब नहीं रहे थे, मगर जिस इत्तेहाद की उम्मीद की जा रही थी फिलहाल उसका भी इम्कान ना था। ठीक है, मतलब आपस में जंग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जंग बंदी का ऐलान हो चुका था, और इत्तेहाद की जो उम्मीद की जा रही थी तो उसका भी इम्कान नहीं दिख रहा था कि इत्तेहाद हो जाए दोनों फरीकैन में। तो ये सवाल खुद ब खुद पैदा हो रहा था कि आइंदा बाहिमी मामलात पर फरीकैन की हैसियत क्या होगी। इस सवाल को इस मजलिस में तय करके उठना हकमैन की जिम्मेदारी थी। क्योंकि हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हो इल्मी लिहाज से फौकियत रखते थे, इसलिए हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हो ने आखिरकार उन्हीं से दरियाफ्त किया। ठीक है, तो अब दोनों हकम जो थे उनकी जिम्मेदारी थी ना कि कोई फैसला तो करके उठे, कि जिससे उम्मत एक पेज पर तो आए। जब कोई इस तरह के मामलात होंगे तो उन पर फिर फरीकैन की क्या हैसियत होगी, किसकी बात मानी जाएगी, और वो सारी चीजें है ना। तो फिर कह रहे हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी जो थे, जो इराकी लश्कर की तरफ से जो नुमाइंदा थे ना, हकम थे, तो वो जो है वो इल्मी लिहाज से ना फौकियत रखते थे, उनका इल्म ज्यादा था एज कम्पेयर टू हज़रत अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसलिए हज़रत अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हीं से दरियाफ्त किया, यानी हज़रत अबू मूसा अशरी से। मा तराफी हाजल अम्र, आप इस मामले में क्या फरमाते हैं। जवाब में हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हैसियत वाज़े फरमाते हुए कहा। तर्जुमा। हजरत अली मेरे इल्म के मुताबिक उन हस्तियों में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपनी वफात तक राजी थे। ठीक है, तो अब हजरत अबू मूसा अशरी ने क्या जवाब दिया कि हजरत अली उनके इल्म के मुताबिक उन हस्तियों में से हैं जिनसे वफात तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी थे। मतलब साफ था, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी थे, तो अगर आप भी गैर मशरूत तौर पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत पर राजी हो जाते तो बेहतर था। गैर मशरूत मतलब अनकंडीशनल ना, बगैर किसी शर्त, बगैर किसी उसके रखे हुए, शर्त के रखे हुए ना। आप अगर उनसे राजी हो जाएं तो फिर जो है यही बेहतर है ना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एंड तक उनसे राजी थे। हर शख्स अंदाजा लगा सकता है कि शरई एतबार से ये जवाब किस कदर मजबूत, मुदल्लिल और लाजवाब था। ठीक है ना, शरीयत के एतबार से ये जवाब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे एंड तक राजी थे, तो फिर उन्हें भी राजी हो जाना चाहिए, यानी कि शामी लश्कर को ना। अब हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मामले के दूसरे पहलू की वजाहत के लिए दरियाफ्त किया।
اچھا یہ اس جواب سے وہ بھی بات ہو رہی ہے نا کہ مطلب قرآن کو حکم بنائیں گے اور قرآن سے نہیں مسئلے کا حل نکل رہا ہو تو سنت کو فالو کریں گے، تو میرے خیال سے اس طرف بھی تھوڑا سا جا رہا ہے نا اشارہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بالکل راضی رہے تھے نا اینڈ تک، تو پھر یہی سوچتے ہوئے ایٹ لیسٹ راضی ہو جائے شامی لشکر نا، اور بات مان لے جو حضرت علی کا طریقہ ہے اس پہ راضی ہو جائیں، ان کی بیعت کر لیں، اور پھر جب وہی والی جو ساری باتیں حضرت علی کہتے تھے کہ جب اسٹیبلش ہو جائے گی خلافت سب کچھ تو پھر جو ہے انشاءاللہ چلیں گے اس کی طرف کے ساتھ عثمان کا پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، تو اس بات پر راضی ہو جائے حضرت علی کی بیعت کر لیں فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کے دوسرے پہلو کی وضاحت کے لیے دریافت کیا، ترجمہ، تو اس صورتحال میں آپ مجھے اور معاویہ کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت عمرو بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اس صورتحال میں آپ مجھے اور معاویہ کو کیا حیثیت دیتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنے موقف پر برقرار رہیں تو ہماری کیا حیثیت ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 تعلق کیا لکھا ہے یہ 7 تعلق کس نوعیت، یا تو پڑھ سکتے ہیں یہ جو بیچ میں جو لائن آ رہی ہے بریکٹ سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اور حضرت علی 7 تعلق کس نوعیت کا ہوگا، حضرت علی کے ساتھ آئی گیس نمبر 7 لکھا، چلیں آپ پڑھتی ہوں، تو یعنی یہ اگر ہم اپنے حضرت علی سے تعلق کس نوعیت کا ہوگا، مطلب اچھا دونوں آدمی سیم کا اس وقت دو پارٹ ہے نا، 2 پورشن ہو گیا، ایک تو کہہ رہے ہیں معاویہ کو اور مجھے ہماری کیا حیثیت ہوگی، اگر ان کو آپ کہتے ہیں مدلل جواب یہ ہے کہ ہی واز رائٹ اور جو بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، تو مطلب کیا ہم سے راضی نہیں تھے، ہم اور معاویہ تھے، ہم سے بھی تو راضی تھے نا وہ، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ ہمارا کیا تعلق ہوگا پھر، اگر ان کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھا تو کیا ہم سے راضی نہیں تھے، کیا آپ ہمیں باغی نہیں اور متحارب گروپ شمار کریں گے، یعنی ٹیررسٹ ہیں ہم، اچھا باغی ہیں اچھا اور اچھا اچھا متحارب ہیں۔ یہ مس پرنٹنگ تھی اس لیے میں نا اس کو ریڈ نہیں کر پائی، ٹھیک ہے صحیح، میں اس کو کرتی ہوں آگے، یعنی اگر ہم اپنے موقف پر برقرار رہیں تو ہماری کیا حیثیت ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کس نوعیت کا ہوگا، آیا ہمیں اب باغی اور متحارب گروہ شمار کریں گے یا ایک الگ حکومت اور ریاست کی حیثیت دیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر یہ بات ہم مان بھی جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو انہوں نے کہی تھی تو پھر ہماری کیا حیثیت ہوگی نا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آیا ہمیں آپ باغی اور متحارب گروہ شمار کریں گے، مطلب آپ یہی ہمیں ڈکلیئر کریں گے کہ ہم باغی ہیں اور متحارب گروہ ہیں، مطلب متحارب کا ایگزیکٹ میننگ مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ حرب کا میننگ جنگ ہوتا ہے تو کچھ جنگجو گروہ ٹائپ وہی اس طرح کچھ ہاں، لگ رہا ہے نا، ہیلپ کرنے والا جنگجو، ہاں۔ جنگ کرنے والے، ٹھیک ہے نا، آیا ہمیں آپ باغی اور متحارب گروہ شمار کریں گے یا ایک الگ حکومت اور ریاست کی حیثیت دیں گے، ٹھیک ہے، مطلب سیپریٹ کر دیں جیسے شام کو نا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نہ صرف شرعی دلائل اور زمینی حقائق سے آگاہ بلند پایا فقیہ کا کردار کیا بولتے ہیں، فقیہ ہی بولتے ہیں حال سے نا، کا کردار پیش کیا، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نہ صرف شرعی دلائل اور زمینی حقائق سے آگاہ بلند پایا فقیہ کا کردار پیش کیا بلکہ ایک ذہین سفارت کار ہونے کا بینڈ، فرین اس کو کہتے ہیں فقیہ لکھا ہے نا، فقیہ فقیہ یعنی ٹھیک ہے فقہ فقیہ، کے جس سے نالج زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کردار انہوں نے پیش کیا، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں ایک ذہین سفارت کار ہونے کا بین ثبوت بھی فراہم کیا، سفارت کار کیا بتایا تھا آپ لوگ نے، یہ ایمبیسڈر ہوتا ہے سفارتکار، اور یہ بین ثبوت ہے، یعنی بالکل کلیئر کٹ ثبوت۔ اچھا ٹھیک ہے، ثبوت پیش کیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک طرف خلیفہ راشد کے غالب مرتبے کا بھی دفاع کیا اور دوسری طرف فریق ثانی کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے امکان کو بھی رد نہ کیا، ٹھیک ہے، ایک طرف انہوں نے حضرت علی کے غالب مرتبے کا بھی دفاع کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، اور دوسری طرف انہوں نے فریق ثانی جو دوسرا گروہ تھا اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا، اور کلیئر کٹ نہیں بولا کہ نہیں ہم آزاد ریاست نہیں مانتے شام کو نا، ایسا کچھ انہوں نے کلیئر کٹ نہیں بولا، ساتھ ہی دوستانہ تعلقات کا اشارہ بھی دے دیا،
ان کے انتہائی نپے تلے اور جامع الفاظ یہ تھے. ترجمہ: اگر حضرت علی تم سے تعاون طلب کریں تو تمہارے اندر تعاون کی صلاحیت ہے. اگر وہ تم سے بے نیاز رہیں تو بھی کوئی بات نہیں کہ بہت عرصہ یعنی تمہارے اسلام لانے سے قبل اللہ کا نظام تمہارے بغیر بھی چلتا رہا. دوبارہ پڑھتی ہوں ایک منٹ. اگر حضرت علی تم سے تعاون طلب کریں تو تمہارے اندر تعاون کی صلاحیت ہے. اگر وہ تم سے بے نیاز رہیں تو بھی کوئی بات نہیں کہ بہت عرصہ یعنی تمہارے اسلام لانے سے قبل اللہ کا نظام تمہارے بغیر بھی چلتا رہا ہے. اب نیچے حاشیہ آ رہا ہے، اس کو پڑھ دیتی ہوں. کتنا کتنا انٹرسٹنگ اور کتنا سمجھداری سے انہوں نے جواب دیا کہ جب تم لوگ اسلام نہیں لائے تھے تو حضرت علی تو پہلے بھی اسلام لا چکے تھے نا، سب سے چھوٹے تھے. تو کہہ رہے ہیں جب تم اسلام نہیں لائے تھے تب بھی یہ نظام ویسے ہی چل رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی چل رہا ہے. تو مطلب اپنی اہمیت کو اتنا زیادہ نہیں بڑھا لیں علی کے اوپر کہ پھر وہ ہو جائے، کوئی ہنگامہ، لڑائی جھگڑا ہو جائے. تو اس بات کو انہوں نے کتنی اچھی طرح کہا کہ تمہاری بھی کوئی اہمیت ہے. ہم جانتے ہیں تم لوگ بہت عقل مند ہو، سب کچھ ہے، اور تمہاری بھی اسلام میں اہمیت ہے، لیکن تمہارے پہلے بھی علی کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام چل ہی رہا تھا نا. سمجھی؟ اور یہ بھی لکھا ہے نا جو شروع میں کہ تعاون طلب، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ تم سے تعاون ہاں، طلب اور کرے تو یہ بھی تمہارے ہے، اندر اس کی صحیح کہہ رہی ہو، یہ بھی ہے کہ اگر وہ علی رضی اللہ عنہ تم سے تعاون کے لیے طلب کریں، یعنی کوشش کریں، کہیں کہ تم آؤ ہماری مدد کرو، تو پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، آپ کے اندر تعاون کی صلاحیت ہے. یعنی ان کو ایک طرح سے آدمی کو جیسے چڑھا کے بھی بولے اور ان کی صلاحیت کی بھی تعریف کی، اور وہ بھی تاکہ دل برداشتہ نہ ہونے پائے. ہاں، خوش ہو جائے، موٹیویٹڈ فیل کرے، اور یہ کہ بھائی ہمیں بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں، ہمیں کوئی بس ایسا ویسا نہیں سمجھا ہوا، ہمیں بھی ایک ریسپیکٹفل وے میں یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ ہاں، یہ بڑا اچھا، واقعی بہت خوبصورت الفاظ ہے. بہت اچھا. میری جو انڈرسٹینڈنگ اس اور سے بنتی ہے نا فرحین، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اب سیم پیج پہ تو آ نہیں رہے تمام گروپ، دونوں گروپس جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں آ رہے. دوسرا ایک انفلوئنس کی بات آ گئی ہے. بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت ہو چکی ہے، میجورٹی ان کے ساتھ ہے، وہ خلیفہ تو ہیں، لیکن ایک طرح سے انہیں اجازت بھی ہو چکی کہ ٹھیک ہے آپ خود مختار ریاست کی طرف بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ بالکل ہم ہیں مسلمان ہیں، اگر ضرورت پڑے گی حضرت علی کو بالکل آپ تعاون کے لیے بھی حاضر ہوں گے، اور اگر آپ نہیں بھی آتے تو مطلب کوئی مطلب اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اٹس یور چوائس. ٹھیک ہے، اوپن، کیونکہ مسلمانوں کی یہ خاصیت رہی ہے ہمیشہ کہ دعوت دیتے رہے، بالجبر انہوں نے کچھ نہیں کرایا کبھی بھی کہ تم نے جنگ کے لیے نکلنا ہے، لازمی تم نے جانا ہے. جیسے کہ یہ عبدالحامد کے دور میں بھی ہوا تھا کہ مسلمانوں کو مطلب زبردستی ٹرکش کو لوگوں کو ڈالا گیا تھا جنگ میں زبردستی جرمنس نے ڈالا تھا. تو اس کے لیے کس کے کافی دور میں؟ جی، کس کے دور میں کہہ رہے ہیں؟ سلطان عبدالحامد کے دور میں یہ جو جنگ ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، اس میں زبردستی ان کو مطلب انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا. تو اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ وہ کبھی انہوں نے زبردستی نہیں کیا، جبکہ کفار جو ہے زبردستی اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو آگے لاتے آئے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، سیکنڈ کی لے سکتے ہیں. بہرحال تو بات یہی ہے کہ آپ کو مطلب خود مختاری دے دی گئی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جھگڑے اب مطلب جنگ سے اب گریز کیا جائے. کٹ شارٹ یہ کہ اب جنگ مزید مسلمانوں کے درمیان نہ ہو، اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے آگے جو بھی لایا عمل ہے اس پہ کیا جائے. اور نو ڈاؤٹ بڑے مطلب ان کی جو فقہی کوالٹیز ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس بات سے ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اتنا کنسائز اور کمپلیٹ وے میں اور اتنا کرٹیس وے میں انہوں نے پوری بات کر دی اپنی. واقعی میں بہترین، نو ڈاؤٹ. اچھا، اس کا حاشیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت حسین بن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے امام دارقطنی کے حوالے سے نقل کیا ہے. اچھا، پھر وہ لکھا ہے ریفرنس، مگر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے امام دارقطنی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب سے یہ روایت لی ہے.
ابن عربی پر ہم یہ شک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی جعلی حوالہ دیا ہوگا، اس لیے امید ہے کہ یہ روایت امام دارقطنی نے کہیں ضرور ذکر کی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ توقع بھی ہے کہ امام دارقطنی نے اپنی جلالت شان اور نقادانہ نگاہ کے مطابق اس روایت کو کسی مضبوط سند سے نقل کیا ہوگا۔ بہرکیف راقم کو امام دارقطنی کی دستیاب کتب میں اب تک یہ روایت نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ ان کی جس کتاب سے ابن عربی نے یہ روایت لی ہے اب وہ ناپید ہو گئی ہو اور مستقبل میں کبھی دریافت ہو جائے اور یوں اس روایت کا مضبوط حوالہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، اسی روایت کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جواب پڑھا ہے نا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دمشق میں بھی یہ روایت مذکور ہے مگر تاریخ دمشق میں یہ روایت مذکور ہے مگر سند طویل ہو جانے کے باعث درمیان کے بعض کمزوریات کی بنا پر ضعیف ہو گئی ہے، مگر پھر بھی روایت کے لحاظ سے اسے ان دوسری ضعیف روایات پر ترجیح ہونی چاہیے جن میں مجلس تحکیم کو ایک تماشے کی طرح شروع ہوتے اور ایک ہنگامے پر انجام پذیر ہوتے دکھایا گیا ہے۔ ہمارا منہج شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں اسناد کے لحاظ سے یکساں حیثیت کی روایات میں تعارض ہو جائے تو ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں جو صحابہ کرام کی شان کے لیے انسب ہو یعنی مناسب ہو۔ ٹھیک ہے نا، جہاں پہ آپس میں اختلاف آ جائے ایون ضعیف روایات میں بھی، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کو ترجیح دیں گے جس میں صحابہ کرام کی شان کے لیے جو مطلب مناسب ہو نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیا۔ آخری اعلامیہ مجلس تحکیم کے بعد فریقین کی حیثیت۔ آخری اعلامیہ کیسے بولیں گے؟ اناؤنسمنٹ۔ اچھا، یہ اعلامیہ نہیں، اعلامیہ ہے، میم یا ہا پہلا ورڈ اس ہاں، پیج کا۔ میم سے ہے وہی کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی کنکلوڈ ایک کیا ہے ہوتا ہے اس کو، جو انہوں نے نوٹس ٹائپ کنکلوڈ کی۔ کیا وہ اس طرح سے کیا ہے۔ اوکے صحیح ہے، مجلس تحکیم کے بعد فریقین کی حیثیت۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ گویا تحکیم کی مجلس کا مختصر اعلامیہ تھے جس سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموش تائید حاصل تھی۔ حضرت ابو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی خاموش تائید حاصل تھی۔ اس کا حاصل یہی تھا کہ جب تک متنازع مسئلے کا حل طے نہیں ہو جاتا تب تک فریقین دو الگ الگ علاقوں پر قابض رہیں گے۔ دو طرفہ تعلقات کی نوعیت آئندہ کے حالات پر منحصر ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب دونوں کی بالکل الگ الگ جو ایریاز جو ان کے انڈر ہیں، حضرت علی کے انڈر، وہ ان کے انڈر رہیں گے، الگ رہیں گے، سیپریٹ۔ اور اسی طرح شام کا علاقہ پورا جو ہے وہ بھی کوئی چھوٹا علاقہ نہیں تھا، وہ جو ہے وہ پورا کا پورا حضرت معاویہ کے انڈر رہے گا۔ تو اس طرح دو الگ الگ ہی یہ دونوں رہیں گے جب تک کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہو پاتا نا۔ اس مختصر اعلامیے کے بعد فریقین کسی ہنگامہ آرائی کے بغیر دومت الجندل سے اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے۔ اچھا، نمبر 1 حاشیہ ہے، خلیفہ بن خیاط تحکیم کی گفتگو کا ذکر کیے بغیر نتیجے کے طور پر یہی بیان کرتے ہیں دونوں ثالث کسی بات پر اتفاق نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور واپس پھر جتنے بھی یہ لوگ آئے تھے نا مجلس تحکیم، پھر یہ اینڈ ہو گئی اور سب اپنے اپنے ایریاز کی طرف لوٹ گئے۔ ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری تحکیم کے بے نتیجہ ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، تحکیم کے بے نتیجہ ہونے کی وجہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نہ تھی بلکہ اس کی وجہ تنازع کا حل مشکل ہونا، فریقین کا اپنے اپنے سابقہ موقف پر اصرار کرنا تھا۔ اچھا، نیچے حاشیہ دیا ہوا ہے، وہ بتایا ہوا ہے، ریفرنس دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کوئی بات کرے کہ مطلب وہ فیصلہ نہیں کر پائے یا سمتھنگ، تو ایسا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو اس کی وجہ جو تھی تنازع کا حل مشکل ہونا، مطلب اس کا حل اتنا ایزیلی نہیں نکل پانا تھا نا، بہت مشکل تھا اس کا کوئی فائنل ڈیسیجن نکلنا۔ ایک یہ ریزن تھا، دوسرا یہ کہ فریقین کا اپنے اپنے سابقہ موقف پر اصرار کرنا تھا، کہ مطلب فریقین بھی تھوڑا سا یعنی کہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے تھے۔ میرے خیال سے یہی بات ہوئی نا کہ وہ جو بات پہ لے کر آئے تھے بس اس پہ ہی وہ تھے نا، فرم ہوئے ہوئے تھے۔ مطلب دونوں کے پوائنٹ اپنے اتنے اسٹرانگ تھے اور دونوں کے فیور کرنے والے لوگ بھی
اتنے وہ تھے کہ اگر کسی ایک فریق پہ فیصلہ کرتے تو دوسرے سے ضرور لڑائی ہوتی، تو اس لیے اس کو مصلحت کے ساتھ سیز فائر کی طرح کر کے دونوں کو لوٹا دیا گیا کہ تم اپنے ایریا کا کنٹرول رکھو، تم اپنے کا، ابھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونے پائے کسی فریق میں. تو اس کو بات ہوئی، لیکن آگے لکھا ہے غلط روایت کیسے مشہور ہوئی، وہ پڑھو. غلط روایات کیسے مشہور ہوئی. سازشی عناصر کو فریقین کے اختلافات برقرار رہنے کے باوجود اس قسم کے اعلامیے کی ہرگز توقع نہ تھی. کون کن کو؟ سازشی عناصر کو فریقین کے اختلافات برقرار رہنے کے باوجود اس قسم کے اعلامیے کی ہرگز توقع نہیں تھی، اس لیے جھلاہٹ سے ان کا برا حال ہو گیا. انہوں نے اپنے غم و غصے مطلب کا جو لڑائی کروانا چاہ رہے تھے نا، وہ جھنجلا گئے کہ وہ جھلاہٹ کیا لکھا ہے، ان کو غصہ آنے لگا، یہ کیا، ہم لوگ تو چاہ رہے تھے لڑائی ہو، یہاں تو آرام سے صلح کر کے دونوں روانہ ہو گئے، تو وہ ان کا برا حال ہو گیا. ہے نا، صحیح ہے. انہوں نے اپنے غم و غصے کا سارا زور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے نکالا. اب غم و غصہ نکالنا تھا نا، کس طرح نکالتے، کیا کرتے، لڑائی جھگڑا جنگ ونگ سب ختم، امن و امان ہو گیا، سب اپنے ایریاز میں لوٹ گئے. تو اب انہوں نے غصہ کیسے نکالا کہ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا دونوں جو حکم بنے تھے، دونوں ثالث جو بنے تھے، ان کے اگینسٹ. اس مہم کے تحت پھیلائی گئی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ لو انسان تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے اور دغاباز شخص تھے. اچھا، یہ جو بتا رہے ہیں کہ جو اس مہم کے تحت جو پھیلائی گئی روایات ہے نا، جھوٹی روایات، ٹھیک ہے، تو ان کا خلاصہ بتا رہے ہیں، سمری بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا بتایا گیا. ایک تو یہ بتایا گیا ان جھوٹی روایات میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ بہت سادہ لو انسان تھے، ٹھیک ہے نا، سمپل، جیسے کہتے ہیں نا، بہت زیادہ چالاک اور تیز اور مکار قسم کے، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان میں بالکل اس طرح کی کوالٹیز نہیں تھی، وہ بالکل سادہ لو، جیسے کیا بولیں گے، سمپلسٹی بہت تھی ان میں نا، ٹھیک ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے جو نمائندے تھے حضرت عمرو بن العاص، وہ جو ہے وہ جھوٹے اور دغاباز شخص تھے. تو اتنا زیادہ کانفلکٹ دیکھے، دونوں حکم آئے ہوئے اور دونوں میں اتنا بڑا، ایک اتنے سمپل اور ایک بالکل، ایک کو کہہ دیا کہ جھوٹے اور دغاباز، دونوں کو ایکسٹریم پہ پہنچا دیا. کوئی اتنا سمپل ہوگا تو اس کو کوئی کیسے حکم بنا سکتا ہے نا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور کوئی اتنا جھوٹا اور دغاباز ہے تو دوسری پارٹی اسے کیوں ایکسیپٹ کرے گی؟ دونوں کے اتفاق سے ہی فائنل ہوئے تھے نا حکم، ایسے تو نہیں اپنی مرضی تو نہیں چلائی تھی. تو اتنا نہ کوئی سادہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اتنا جھوٹا اور دغاباز کے. ریزن یہ بھی ہے نا کہ وہ تو چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے حکم، تو وہ تو پھر مطلب پیچھے وہ چاہ رہے تھے کسی اور کو بنانا. اشتنقی میرے خیال سے was also volunteer. کن کی بات کریے، کون نہیں بنانا چاہ رہے تھے حضرت ابو موسیٰ یہ اشعری کو؟ مطلب ان کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیکٹ کیا تھا نا، لیکن اس پہ اعتراضات تھے کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ بہت سادہ لو انسان ہیں، اور وہ یہ مطلب اہلیت معاذ اللہ نہیں رکھتے کہ وہ اس مسئلے ان کو پہ حل تو کر اعتراض سکیں. نہیں تھے کرن ان پہ نہیں اعتراض تھے، وہ دوسرے صحابہ پر تھے، ان پر تو نہیں تھا میرے خیال سے کوئی اعتراض کسی کو، اسی لیے تو یہ سلیکٹ ہوئے تھے، ورنہ کیسے وہ لوگ شامی لشکر ان کو نہیں سلیکٹ ہونے دیتے نا. ان پہ تو وہ لوگ راضی تھے، شامی لشکر کی بات کر رہی ہے نا، وہ تو اگری کر گئے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کراس کر کے انہیں سلیکٹ کیا تھا نا. تو ہاں ہاں یہاں ہاں پر بالکل. پھر وہاں پہ یہ بھی موقف آیا تھا نا کہ آپ ہمیں مطلب کوئی ایک آئے تھے کہ انہیں رائٹ ہینڈ بنا کے بھیج دیں کیونکہ یہ جو ہے ہینڈل نہیں کر پائیں گے، اس ٹائپ کی بات ہوئی تھی. کریکٹ می عشرت اف آئی بن ایم قیس تھے، ہاں وہ عشرت بن قیس تھے نا، رانگ. جو کہہ رہے تھے آپ مجھے بنا کے بھیج دیں تو میں زیادہ اچھے سے جی ہینڈل کر لوں گا، اس طرح نا کچھ. تو لیکن وہ جی ان کے اوپر پھر سب نے اتفاق کیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری پہ نا، کہ ان کو کر لیں، تو ان پہ تو سب نے اگری کر لیا تھا. لیکن زیادہ جو صحیح. چاہ رہے تھے حضرت علی، وہ ہمیں یہی فیلنگ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو چاہ رہے تھے، یا وہی جو تھے عشرت بن قیس وغیرہ، لیکن وہ لوگ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے، شامی والوں کے لیے نا، تو اس لیے حضرت ابو موسیٰ جی اشعری کو بنانا پڑ گیا تھا، ہے نا. صحیح. فرین صحیح. آگے تو اب لکھا ہے، پڑھیے اس کو. اچھا پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. تو جھوٹی روایات سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ بھئی حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت سادہ لو تھے. دوسرا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص تھے جو تھے وہ جھوٹے اور دغاباز تھے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برطرف کرنے کا اعلان کیا. اچھا کیا ہوا؟ حضرت عمرو بن العاص کے کہنے پر
کیا کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مجمع عام میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کو برطرف کرنے کا اعلان کیا کہ مطلب دونوں کو الگ الگ سائڈ پہ کر دیا جائے، جس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکے بازی کرتے ہوئے غیر متوقع طور پر یہ آواز لگا دی کہ حضرت علی کو تو انہی کے نمائندے نے برطرف کر دیا ہے، مگر میں معاویہ کو باقی رکھتا ہوں۔ اس دغابازی پر وہاں موجود صحابہ اور تابعین میں باہم لعن و طعن، گالم گلوچ اور مار پیٹ ہوئی، اور فریقین کے دل نفرت و عداوت سے بھر گئے۔ ایک منٹ میں اس کا حاشیہ پڑھ دوں، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کیا بات کرنی۔ تاریخ تبری سے لیا گیا ہے۔ ان روایات کے ناقابل اعتبار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے اکثر ترک کا سرا ابو مخنف پر جا کر ملتا ہے، جس کا جس کا متعصب متعصب ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے متعصب؟ جس کا متعصب تعصب سے رافضی بھرا ہوا ہونا۔ جو ہوتا ہے متعصب۔ اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے اوکے، جس کا یہ بتا رہے ہیں ابو مخنف کا، جس کا متعصب رافضی ہونا ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ رافضی تعصب لکھا ہے، تعصب لکھا ہے۔ تعصب رافضی ہونا، اوکے۔ متعصب رافضی تو شیعہ ہوتے ہیں نا، مطلب جو صحابہ کے انکار کرنے اگینسٹ ہوتے والے۔ ہیں نا، ان کی سمپل یہ ڈیفینیشن تو یہ ہے نا، جو تعصب لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ فیوریٹزم کی طرف تھے نا، بائیسڈ تھے جو رائٹر ہیں ابو مخنف، یہ جو جن کی بات ہو رہی ہے، تو تعصب ان کے نیچر میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان میں ایکچوئل میں یہ ایسے ہے کہ نا، یہ نا تعصب ورڈ تو ہے، لیکن اس کا جو اسم بنتا ہے نا، جیسے نہیں کوئی کام کرنے کے پیچھے میم لگا دیتے ہیں نا، تو وہ اس کا وہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود تعصب کا شکار تھے نا، تو متعصب ہو گئے نا، سمجھ گئی کرن؟ اس لیے کہ میم سے کرشانٹی کو بھی یہ لگ رہا ہے میم ہے، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے، سمجھ رہی نہیں، ہے؟ اس کو زوم ان کر رہی ہوں کیونکہ تے عین صاد بے متعصب، ہے۔ تعصب نا وہ ہوتا ہے، تعصب ایک فیل ہاں ہوتا ہے، اور ہم بولیں گے نا رافضی تو تعصب کہیں گے فعل ہے، متعصب۔ متعصب ہونا جس سے بالکل بالکل معلوم آنٹی، آپ ہونا، صحیح علم کہہ سے رہی ہیں، معلوم۔ فرین آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ جو ورڈ ہے نا، آپ یہ دیکھیں اس میں میم کا وہ نہیں بنا ہوا راؤنڈ، تے عین صاد بے لکھا ہوا ہے، زوم نہیں ان ویسے کر ہم کے میم انگلش کے کرنا بعد تے ہے، ہاں، مون کہنے کے سے سمجھ بعد آ تے گیا نا ہم ہے۔ سب کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے بس تعصب کا میننگ نکل رہا ہے، ٹھیک صحیح ہے ٹھیک ہے۔ ہے چلو اچھا ایک منٹ نا، میں نے کہاں کر دیا، ہاں اچھا، تو ہمیں سمجھ ہی آ گیا کہ بہت تعصب سے بھرے ہوئے تھے جو ابو مخنف کی بات ہو رہی ہے، اور رافضی تھے نا، یعنی کہ کیا بولتے ہیں، صحابہ کے جو اگینسٹ ہوتے ہیں وہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ سرا جو یہ جتنی روایات کا سرا جسے کہتے ہیں نا، وہاں پہ جا کے مل رہا ہے ابو مخنف سے، جو کہ یہ تعصب سے بھرے ہوئے رافضی شخص تھا۔ اچھا، ہاں ہاں، تبری میں بعض روایات امام ابن شہاب زہری کے واسطے سے شہاب، بھی مروی ہیں، شہاب زہری کے واسطے سے بھی مروی ہیں، جو خود بلا شبہ امام حدیث ہیں، مگر امام زہری نے اس حادثے کا خود مشاہدہ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی یہ روایت مرسل ہے، اور ایسے اہم قضایا میں مرسل کافی نہیں، جیسا کہ اہل اصول کے ہاں طے ہے۔ ایسے اہم قضایا میں مرسل کافی نہیں، جیسے کہ مطلب کہ کہیں کہیں سے شاید یہ وہ بھی ہو رہی ہے، جیسے کہہ رہے ہیں نا امام حدیث سے یہ جو تھے امام زہری، لیکن پھر روایت مرسل ہے، تو مطلب کچھ اس میں ہے، کچھ کمزوریاں ہیں، تو پھر ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کس والی کو سلیکٹ کریں نا، ہمیں نہیں، مطلب یہ جو تاریخ نگار وغیرہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ جب حدیث کی بات آتی ہے تو اس کی پراپر جو چین ہے جہاں سے روایات ہوتی ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں کہیں بھی اختلاف ہے، یعنی ایک دو سے ہے لیکن پراپر چین نہیں ہے، جن کا ریفرنس دیا ہوا ہے ان کی پوری چین ہمیں اگر نہیں ملتی تو اس کو نارملی جو ہے لوگ اخذ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کے پاس مستند وہ موجود تو پھر اسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس میں پھر آیا کیا تھا، جو روایت کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ روایت ایکچوئل میں کیا تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا کیا، نہیں، حضرت عمرو بن العاص کے کہنے پر حضرت موسیٰ اشعری نے مجمع عام میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کو برطرف کرنے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، جس کے بعد پھر بتا رہے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بہت فیمس بات ہے، میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ واقعی میں شاید یہ ہوا ہے، اتنی زیادہ مشہور بات ہے یہ کہ میں سمجھتی تھی ایکچوئل میں یہ ہوا ہے، لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ روایات میں کمزوری ہے۔ اچھا، تو اور حضرت عمرو بن العاص نے کیا کیا، انہوں نے دھوکے بازی کی، مطلب دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اعلان کریں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بول دیں گے کہ بھائی حضرت علی کو ہم مطلب ان کو سائڈ پر
کر رہے ہیں اور حضرت عمرو بن العاص بولیں گے ہم حضرت معاویہ کو کریں. تو پہلے جو ٹرن آئی تھی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ پہلے نا جو پورا یہ مجمع عام ہے ان کے سامنے ڈکلیئر کریں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب کہ ان کی پوزیشن سے ہٹا رہے ہیں نا اور سائڈ کو ان کو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں بھی یہی اعلان کروں گا نا. حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ میں بھی حضرت معاویہ کے بارے میں یہی کہوں گا. پھر جب ان کی باری آئی حضرت عمرو بن العاص کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کر رہا. یہ ایک بات ہوئی تھی جس کی روایت کے بارے میں ساری ڈیٹیلز آئی ہیں جو مرسل روایت ہے. ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. صحیح ہے. تو میں معاویہ کو باقی رکھتا ہوں. اس دغا بازی پر پھر بتا رہے ہیں کہ کیا کیونکہ ہوا جو مسلسل ہوتی ہے حدیث نا، مرسل کے اندر ہوتا ہے کہ حفاظ اور جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، اور جو مسلسل ہوتی ہے، جو سلسلہ وار حدیث ہوتی ہے وہ صحیح حدیث میں آ جاتی ہے. تو مرسل کے اندر چونکہ حفاظ بالکل 100% شیور نہیں ہوتے، اس لیے اس کو اس میں لیا جاتا ہے اس قصے. آئی گیس حافظے کی کمزوری ضرور نہیں ہے، دوسری بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر کہ بیچ میں سے کوئی وہ ٹوٹ رہی ہو چین کہیں پہ لکھا ہوتا ہے کوئی. ان کی تحقیق اور حافظے، مطلب جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ان کے حفاظ کے حافظے میں کمزوری ہوتی ہے اور ان کی روایت میں کمزوری ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن اچھا میں آتا ہے. مرسل کی ڈیفینیشن میں آتا ہے مرسل حدیث ان ہاں کو کہتے ہیں کہ جن میں جی ایسے جی اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی تو اس اب کی یہ بتا رہے ہیں ڈیفینیشن. کہ اب جب ظاہر ہے یہ سب ہوا تو پھر حضرت عمرو بن العاص نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں، میں تو ان کو رکھتا ہوں، باقی رکھتا ہوں حضرت معاویہ کو. تو اب اس دغا بازی پر بتا رہے ہیں وہاں موجود جو صحابہ تھے تابعین تھے تو ان میں آپس میں لان تان گالم گلوچ اور مار پیٹ شروع ہو گئی اور فریقین کے دل نفرت و عداوت سے بھر گئے. ٹھیک ہے یہ نتیجہ ہوا جو ظاہر ہے ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہوا نا کہ حضرت علی کو سائڈ پر رکھ کے حضرت معاویہ کو فرنٹ پہ ہی رکھا رہا اور جو ہے مطلب دھوکا ہو گیا عراقی لشکر کو شامی لشکر کے ہاتھوں ایک طرح سے نا. تو اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ یہ سب چیزیں پھیل گئی. اب نیکسٹ کیا ہوا یہ تو مطلب یہ جو غلط روایات کے مطابق اکارڈنگ ٹو دس بک. اور اب یہ ہم ظاہر پھر منڈے کو ہی پڑھیں گے اکابر صحابہ کرام نے واقعے کی تحقیق کی. ٹھیک ہے نا. کافی ایسے پوائنٹ پہ ختم کریں جو کرنا چاہتے نہیں لیکن اب جو ہے منڈے کو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے ٹائم اوور ہو گیا. اوکے جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.